आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं अर्जुमंद अली खान। पहले इस वक्त की खास खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन के साथ बातचीत करेंगे। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि भारत रूस इश्तराक किसी मुल्क के खिलाफ नहीं बल्कि दोनों मुल्कों के कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आज सुबह अपनी 2 माही माली पॉलिसी का ऐलान करेगा। शहरी हवाबाजी की वजारत और DGCA ने इंडिगो के कामकाज में बड़े पैमाने पर रुकावट पड़ने और परवाजें मनसूख किए जाने से पैदा सूरत हाल का जायजा लिया। NIA ने गैर कानूनी हथियारों की स्मगलिंग के सिलसिले में बिहार, उत्तर प्रदेश और हरियाणा में कई मकामात पर तलाश की कार्रवाई अंजाम दी और 4 अफराद को गिरफ्तार किया। और भारत ने समंदरी तूफान से मुतासरा श्रीलंका को इजाफी इमदाद भेजी है। मरने वालों की तादाद 485 से ज्यादा हो गई है। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन के साथ बातचीत करेंगे। दोनों रहनुमा बाहमी ताल्लुकात की पेशरफ्त का जायजा लेंगे और इलाकाई नीज बाहमी मफाद के आलमी उमूर पर तबादला ख्याल करेंगे। बातचीत के बाद कई समझौतों पर दस्तखत किए जाने की उम्मीद है। इनमें तिजारत, मईशत, हिफ्जान सेहत, तालीम, सकाफत और मीडिया के शोबे शामिल हैं। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन 23वीं भारत रूस सालाना सरबराह मीटिंग के लिए भारत के सरकारी दौरे पर कल शाम नई दिल्ली पहुंचे हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने हवाई अड्डे पर उनका गर्मजोशी के साथ खैर मकदम किया। आज सुबह राष्ट्रपति भवन में रूस के सदर का बाज़ाब्ता तौर पर इस्तकबाल किया जाएगा। मुअज़्ज़ज़ मेहमान राजघाट पर गुलदायरा नजर करके महात्मा गांधी को खिराज अकीदत पेश करेंगे। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज शाम सदर पुतिन के एजाज में एक जियाफत का एहतमाम करेंगी। हमारे नामानिगार ने बताया है कि भारत और रूस अपनी किलीदी साझेदारी के एलानिये के 25 साल मुकम्मल होने का जश्न मना रहे हैं। पेश है एक रिपोर्ट। गुज़श्ता 11 बरस में वजीर आजम नरेंद्र मोदी और रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन 19 मरतबा मुलाकात कर चुके हैं। सालाना सरबराह मीटिंग दोनों मुल्कों के दरमियान सबसे आला सतह का इदारा जाती बातचीत का तरीक़ेकार है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी को गुज़श्ता बरस जुलाई में रूस के आला सरकारी एजाज ऑर्डर ऑफ द होली अपोस्टल एंड्रयू द फर्स्ट से नवाजा गया था। 2024-25 में बाहमी तिजारत 68 अरब डॉलर से ज्यादा रिकॉर्ड सतह पर रही। दोनों रहनुमाओं ने 2030 तक दो तरफा तिजारत को 100 अरब डॉलर तक बढ़ाने का हदफ रखा है। दोनों ममालिक गगनयान मिशन के लिए करीबी इश्तराक कर रहे हैं, जो भारत पहला इंसानी खलाई परवाज प्रोग्राम है। काजान और येकतरिनबर्ग में हाल ही में भारत के कौंसिल जनरल का इफ्तिताह हुआ है। सदर पुतिन का दौरा दोनों मुल्कों के दरमियान खुसूसी और कलीदी शराकतदारी को मुस्तहकम करने के भारत और रूस की क़यादत को एक मौका फराहम करेगा। दिल्ली से सुपर्णा साइकिया की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं कौनैन हैदर। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि भारत रूस इश्तराक किसी मुल्क के खिलाफ नहीं है बल्कि इसका मकसद दोनों मुल्कों के कौमी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना है। रूस के साथ तवानाई के शोबे में भारत के ताल्लुकात के ज़िम्न में सदर पुतिन ने कहा कि रूस के साथ भारत के करीबी ताल्लुकात के तनाजुर में बाज़ अनासिर बैनुल-अक़वामी मार्केट में भारत के बढ़ते हुए रोल को नापसंद करते हैं और ये अनासिर मसनूई रुकावटें खड़ी करके सियासी वजूहात से भारत के असर रसूख को रोकना चाहते हैं। रूस के खिलाफ मगरबी मुल्कों की पाबंदियों का जिक्र करते हुए सदर पुतिन ने कहा कि तवानाई के शोबे में भारत के साथ रूस के इश्तिराक पर बड़ी हद तक कोई असर नहीं पड़ा है। वो भारत के 2 दिन के दौरे से कबल एक टीवी चैनल के साथ गुफ्तगू कर रहे थे। सदर पुतिन ने भारत की जानिब से रूस से खाम तेल खरीदे जाने पर अमरीका के एतराज को मुस्तरद करते हुए कहा कि अगर अमरीका को रूस से ईंधन खरीदने का हक हासिल है तो फिर भारत को इसी तरह का इख्तियार क्यों नहीं होना चाहिए। रूस के सदर ने कहा कि भारत के साथ अब उसी तरह का बर्ताव नहीं किया जा सकता जैसा कि कई दहाइयों पहले था। सदर पुतिन ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ऐसे रहनुमा नहीं हैं जो आसानी से दबाव में आ जाएं और भारतीय अवाम को अपने लीडर पर फख्र होना चाहिए। सदर पुतिन ने कहा कि रूस दिफाई तकनीक भारत को सिर्फ फरोख्त नहीं कर रहा है बल्कि वो इसे भारत के साथ शेयर कर रहा है।
ریزرو بینک آف انڈیا آج اپنی 2 ماہی مالی پالیسی کا اعلان کرے گا۔ ریزرو بینک کی مالی پالیسی سے متعلق کمیٹی کی 3 روزہ میٹنگ بدھ کے روز ممبئی میں شروع ہوئی۔ ریزرو بینک کے گورنر سنجے ملہوترا آج صبح فیصلے کا اعلان کریں گے۔ کچھ ماہرین کا یہ ماننا ہے کہ شرح سود 1/4% کم کیے جانے کی امید ہے۔ یہ میٹنگ افراط زر کی شرح میں گراوٹ اور بڑھتی ہوئی جی ڈی پی شرح کے پس منظر میں ہو رہی ہے۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ آج سے گجرات کے 3 روزہ دورے پر رہیں گے۔ اپنے دورے کے دوران جناب شاہ احمد آباد، گاندھی نگر، واوتھڑاڈ اور بناس کاٹھا میں مختلف پروگراموں میں شرکت کریں گے۔ جناب شاہ احمد آباد میونسپل کارپوریشن کے بنیادی ڈھانچے کے مختلف اہم اور عوامی سہولت کے پروجیکٹوں کا بھی افتتاح کریں گے۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔ جناب امت شاہ اپنے دن کی شروعات سودیش اتسو کے آغاز کے ساتھ کریں گے، جس کا اہتمام احمد آباد کے جی ایم ڈی سی گراؤنڈ میں سودیشی جاگرن منچ نے کیا ہے۔ اس کے بعد وزیر موصوف نابارڈ IAMAI ارتھ سمٹ 2025-26 سے خطاب کریں گے۔ اس 2 روزہ سمٹ کا مقصد عالمی تبدیلی کے لیے دیہی سطح پر اختراع کو بااختیار بنانے اور بھارت کی دیہی ترقی میں امداد باہمی اداروں کے اہم رول جیسے موضوعات پر توجہ مرکوز کرنا ہے۔ بعد میں وزیر داخلہ گاندھی نگر میں کئی عوامی سہولیات اور شہری پروجیکٹوں کو وقف کریں گے، جن میں نیا تعمیر کردہ ریلوے اوور برج اور ایک انڈر برج اسپورٹس کمپلیکس شامل ہے۔ جناب امت شاہ اپنے لوک سبھا حلقے میں صحت کے ابتدائی مرکز اور فلاح و بہبود کے مختلف پروجیکٹوں کا بھی افتتاح کریں گے۔ بعد میں وہ سانسد اسپورٹس فیسٹیول کی اختتامی تقریب میں شامل ہوں گے اور احمد آباد شاپنگ فیسٹیول کا افتتاح کریں گے۔ احمد آباد سے اپرنا کھنڈ کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں شمیم عرفان۔ شہری ہوابازی کے ڈائریکٹوریٹ جنرل نے شہری ہوابازی کے وزیر رام موہن نائیڈو، شہری ہوابازی کی وزارت کے سینئر عہدیداران اور انڈیگو کی اعلی قیادت کے ساتھ ایک جائزہ میٹنگ کی ہے۔ نومبر 2025 سے ایئر لائنز کی جانب سے اپنے نیٹ ورک میں کافی رخنہ پیدا ہونے کی خبروں کے بعد یہ جائزہ میٹنگ ہوئی ہے۔ ایئر لائن روزانہ کی بنیاد پر تقریباً 170 یا 200 پروازیں منسوخ کر رہی ہے، جو عام سطح سے کہیں زیادہ ہے۔ میٹنگ کے دوران وزیر موصوف نے ایئر لائن کی جانب سے صورتحال سے نمٹنے کے طریقہ کار پر تنقید کی۔ وزیر موصوف نے ایئر لائن کو مزید ہدایت دی کہ وہ اپنے کام کاج کو فوری طور پر معمول کے مطابق لائے اور اس بات کو یقینی بنائے کہ موجودہ صورتحال کے سبب کرایوں میں کوئی اضافہ نہ ہو۔ وزیر موصوف نے ایئر لائن کو اس بات کی بھی ہدایت دی کہ وہ اپنے پروازوں کے امکانی طور پر منسوخ ہونے کی اطلاع پیشگی مسافروں کو دے اور ان کے لیے سبھی ضروری سہولت کو یقینی بنائے۔ یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ قومی جانچ ایجنسی NIA نے غیر قانونی ہتھیاروں اور گولی بارود کی منظم اسمگلنگ کیس کے سلسلے میں 4 افراد کو گرفتار کیا ہے۔ NIA کی 22 ٹیموں نے 3 ریاستوں میں کئی مقامات پر تلاش کی بڑی کارروائی انجام دی۔ ان میں بہار کے نالندہ، شیخ پورہ اور پٹنہ ضلع میں 7 مقامات، اتر پردیش اور اوریا ضلع میں 13 مقامات اور ہریانہ کے کروکشیتر ضلع میں 2 مقامات شامل ہیں۔ تلاشی کے دوران NIA کی ٹیموں نے بڑی تعداد میں ہتھیار اور مختلف بورڈز کا گولی بارود، 1 کروڑ روپے سے زیادہ کی نقد رقم نیز قابل اعتراض ڈیٹا پر مشتمل کئی ڈیجیٹل اور الیکٹرانک آلات ضبط کیے۔ تلاشی کے بعد NIA نے غیر قانونی گولی بارود کی اسمگلنگ اور خرید و فروخت میں ملوث وسیع تر سنڈیکیٹ میں سرگرمی کے ساتھ شامل ہونے کی بنا پر پٹنہ سے ششی پرکاش، شیخ پورہ سے روی رنجن سنگھ اور کروکشیتر سے وجے کارلا اور کش کارلا کو گرفتار کیا۔ ملک میں لوگوں کو نشانہ بنانے کے لیے موبائل فون یا کمپیوٹرز جیسے مواصلاتی آلات وغیرہ کا استعمال کر کے سائبر جرائم کے معاملات میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ جرائم سے متعلق قومی ریکارڈ بیورو کی تازہ رپورٹ کے ڈیٹا کے مطابق 2021 کے مقابلے 2023 میں 33,000 سے زیادہ کیس بڑھ گئے ہیں۔ 2021 میں بھارت میں سائبر کرائم کے کیسوں کی مجموعی تعداد 52,000 تھی، جبکہ 2023 میں یہ بڑھ کر 86,000 سے زیادہ ہو گئی۔ امور داخلہ کے وزیر مملکت بندی سنجے کمار نے کل راجیہ سبھا میں ایک تحریری جواب میں یہ جانکاری دی۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔ شمالی خطے کی ریاستوں پنجاب، ہریانہ اور ہماچل پردیش میں سے ہریانہ 2023 میں 751 کیسوں کے ساتھ آگے رہی، جبکہ ہماچل پردیش میں
127 کیس سامنے آئے۔ سابقہ سال کے مقابلے ہماچل پردیش میں سائبر جرائم کے معاملات میں بڑا اضافہ دیکھنے میں آیا۔ سابقہ سال میں صرف 77 کیس سامنے آئے تھے، البتہ پنجاب میں سائبر جرائم کے معاملات میں کمی ریکارڈ کی گئی۔ 2022 میں 697 کیسوں کے مقابلے 2023 میں یہ تعداد گھٹ کر 511 ہو گئی۔ شمالی خطے میں مرکز کے زیر انتظام 6 علاقوں میں سے دلی میں سب سے زیادہ 407 کیس سامنے آئے، جبکہ جموں کشمیر میں 185 اور چنڈی گڑھ میں 23 معاملات سامنے آئے۔ جلندھر سے راجیش بالی کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں کونین حیدر۔ مغربی بنگال میں ووٹر فہرستوں پر خصوصی تفصیلی نظر ثانی کا عمل جاری ہے۔ اس عمل کے لیے مقرر کیے گئے خصوصی مشاہد ریٹائرڈ IAS افسر سبراتا گپتا اور دیگر مشاہدین سیاسی پارٹیوں کے نمائندوں کے ساتھ ساتھ ضلع چناؤ افسروں اور دیگر اہلکاروں کے ساتھ میٹنگیں کر رہے ہیں۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔ مغربی بنگال میں ووٹر فہرستوں پر تفصیل نظر ثانی عمل کے تحت ذاتی معلومات پر مبنی فارمز کو ڈیجیٹل شکل دینے کا کام روزمرہ کی بنیاد پر جاری ہے۔ چناؤ اندراج افسر، معاون چناؤ اندراج افسر اور بوتھ سطح کے افسر ریاست میں پوری تندہی کے ساتھ SIR کا کام انجام دے رہے ہیں۔ ریاست کے بانکورا ضلع کی میونسپلٹی کے BLO درگا داس سامت نے بتایا کہ SIR کا کام اطمینان بخش طریقے سے جاری ہے اور لوگ اپنے فارمز داخل کر کے اس عمل میں شامل ہو رہے ہیں۔ ادھر ریاست کے ایڈیشنل چیف انتخابی افسر ارندم نیوگی نے آکاش وانی کو بتایا کہ ذاتی معلومات سے متعلق فارمز کو ڈیجیٹل شکل دینے کا 92% کام مکمل ہو چکا ہے۔ کولکاتہ سے کلیان لاہا کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں شمیم عرفان۔ سری لنکا میں سمندری طوفان کے پیش نظر ہلاک ہونے والوں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے اور قدرتی آفت کے بندوبست سے متعلق مرکز نے 486 اموات کی تصدیق کی ہے، جبکہ 341 افراد لاپتہ بتائے ہیں۔ مشکل کی اس گھڑی میں بھارت کے آپریشن ساگر بندھو کے تحت ہنگامی صورتحال سے نمٹنے سے متعلق کارروائیوں کو تیز کر دیا گیا ہے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔ جب سری لنکا دہائیوں میں آنے والی سب سے سنگین آفت طوفان ڈٹوا سے نمٹ رہا ہے تو آپریشن ساگر بندھو کے تحت بھارت کی فراہم کردہ امداد زمینی سطح پر ایک نہایت اہم زندگی کی ڈور ثابت ہو رہی ہے۔ انسانی نقصان انتہائی وسیع ہے، بے شمار جانیں ضائع ہو چکی ہیں، ہزاروں خاندان بے گھر ہو گئے ہیں۔ بھارتی فضائیہ کے ہیلی کاپٹر مسلسل متاثرہ شہریوں کو محفوظ مقامات تک منتقل کر رہے ہیں، جبکہ انجینئرنگ ٹیمیں تیزی سے نصب کیے جا سکنے والے بیلی پلوں کے ذریعے اہم راستوں کو بحال کرنے میں مصروف ہیں۔ بھارت اب تک ایسے 3 پل روانہ کر چکا ہے۔ سیلاب زدہ انڈیویٹیا میں آروگیہ میتری بھیشم کیوب نے ضروری طبی خدمات بحال کر دی ہیں۔ خبرنامے کے لیے کولمبو سے میں احمد معین فاروقی۔ بھارتی موسمیات محکمہ IMD نے آج پنجاب، ہریانہ، مشرقی راجستھان اور جھارکھنڈ میں سردی میں اضافے کی پیش گوئی کی ہے۔ یہ تھی خبریں، اور اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں کونین حیدر۔ شکریہ ارجمن۔ قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے بیشتر اردو اخبارات نے روس کے صدر ولادیمیر پوتن کے بھارت دورے سے متعلق خبروں کو اہمیت کے ساتھ شائع کیا ہے۔ روزنامہ انقلاب کی شہ سرخی ہے، روسی صدر کی بھارت آمد، وزیر اعظم نریندر مودی نے خیر مقدم کیا۔ وزیر اعظم مودی نے کہا کہ بھارت اور روس کی دوستی وقت کی کسوٹی پر کھری اتری ہے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے کہا ہے کہ بھارت ہماری سمندری سرحدوں کی حفاظت کرنے والوں کو سلام پیش کرتا ہے۔ اخبارات نے بحریہ کے دن سے متعلق خبریں شائع کرتے ہوئے صدر جمہوریہ کے اس بیان کو نمایاں کیا ہے۔ ہندوستان ایکسپریس نے پارلیمنٹ کے سرمائی اجلاس کے دوران تمباکو مصنوعات پر ایکسائز ڈیوٹی بڑھانے والا ترمیمی بل پارلیمنٹ میں منظور کیے جانے سے متعلق خبر کو اپنے صفحے اول پر پیش کیا ہے۔ اور اب آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی آج نئی دلی میں روس کے صدر ولادیمیر پوتن کے ساتھ بات چیت کریں گے۔ روس کے صدر ولادیمیر پوتن نے کہا ہے کہ بھارت روس اشتراک کسی ملک کے خلاف نہیں بلکہ دونوں ملکوں کے قومی مفادات کے تحفظ کے لیے ہے۔ ریزرو بینک آف انڈیا آج صبح اپنی 2 ماہی مالی پالیسی کا اعلان کرے گا۔ شہری ہوابازی کی وزارت اور DGCA نے انڈیگو کے کام کاج میں بڑے پیمانے پر رکاوٹ پڑنے اور پروازیں منسوخ کیے جانے سے پیدا صورتحال کا جائزہ لیا، اور NIA نے غیر قانونی ہتھیاروں کی اسمگلنگ کے سلسلے میں بہار، اتر پردیش اور ہریانہ میں کئی مقامات پر تلاشی کی کارروائی انجام دی اور 4 افراد کو گرفتار کیا۔ اس کے ساتھ ہی خبرنامہ ختم ہوا۔